जो उसने मुझ पर भेजा था, दुरूद पाक ने उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक किस किस जगह काम आता है, जितना उसके बारे में जानते जाते हैं कि हैरानगी होती है कि वजीफा एक है और कहां कहां दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, मुश्किल में, परेशानी में दुरूद पाक में काम आता है। तो क्यों ना हम दुरूद पाक की कसरत करते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आज जिस मौजू पर मैंने कुछ बातें आपसे करनी हैं, मुझे ये भी हुक्म मिला था कि चूँकि इस्लामी बहनें भी पर्दे में मौजूद हैं, एक फैमिली इज्तिमा है, तो कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया जाए जिस पे हम सब के लिए रहनुमाई का बाइस हो। रहनुमाई की जब भी बात की जाएगी, डायरेक्शन की जब भी बात की जाएगी, हिदायत लेने की जब भी बात की जाएगी, तो हम सब के लिए जो बेसिक जरिया है डायरेक्शन लेने का, किताब हिदायत जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। कुरान का एक हक ये भी है कि कुरान पर ईमान लाया जाए। याद रखिए, अल्लाह ने और भी बहुत सारी किताबें नाजिल फरमाई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर अंबिया पर मुख्तलिफ सहीफे भी नाजिल फरमाए। उन तमाम किताबों पर इजमाली ईमान ज़रूरी है, मगर कुरान पर तफसीली ईमान ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, ये ज़रा गौर से समझिएगा। यानी हमारा ईमान ये होना चाहिए, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वो किताबें हों या सहीफे हों, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए, उस पर हमारा ईमान है। हाँ, बाद में लोगों ने उसे ऑल्टर कर दिया, उसमें इजाफा कर दिया, तरमीम कर दी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारा उस पर ईमान है। मगर कुरान पर जो तफसीली ईमान है, उसकी जो डिटेल है वो ये है कि अलिफ लाम के अलिफ से लेकर वन नास के सीन तक एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ पर ईमान लाना जरूरी है। और ये मानना जरूरी है कि अल्लाह की पूरी अल्लाह की किताब है, ये बगैर किसी चीज इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जैसी अल्लाह ने नाजिल फरमाई ऐसी हमारे सामने ये मौजूद है। तो ये ईमान लाना जरूरी है कि इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि बाकी आसमानी किताबों पर, बाकी नबियों पर आने वाले सहीफों पर हमें इजमाली ईमान लाना है, मगर कुरान पर हमारा तफसीली ईमान है। और ईमान लाने की डिटेल में उलमा ने यह बयान किया कि सिर्फ ये मानने से पूरा काम नहीं हो जाएगा कि कुरान अल्लाह की किताब है। यही कुरान हमारे लिए डायरेक्शन है, राहे हिदायत है। इस पर अमल करना, इसको फॉलो करना, पहले पढ़ना है, समझना है और फिर अमल भी करना है। नहीं, ये अजीब सी बात है कि कुरान हमारे पास मौजूद है और हम डायरेक्शन किसी और जगह से ले रहे होते हैं। कारोबार करना है, यार जरा अंग्रेजों का कानून पढ़ो कैसा है, गैर मुस्लिमों का कैसा कारोबार होता था, उसको फॉलो करना है। जिंदगी गुजारना है तो सिविक सेंस, सिविल सेंस वो लेने के लिए हम दुनिया भर की जनाब किताबें पढ़ रहे होते। नहीं, कुरान में सब मौजूद है। ये वैसे ही हो गया कि किसी के घर में तिजोरी में सोने, जवाहरात और हीरे पड़े हुए हैं और वो लोगों से जाके भीख मांग रहा है कि थोड़ी मदद कर दो। भाई लोग कहेंगे इतनी बड़ी तुम्हारी तिजोरी भरी हुई है। तो जिसके पास कुरान हो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी और सोसाइटी, किसी और रिलीजन, किसी और जनाब दुनिया के लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ मौजूद है। प्रॉब्लम ये उसको समझ नहीं पा रहे, उसके अंदर से ले नहीं पा रहे बात। हालांकि कुरान में सब मौजूद है। आज मैं आपको सिर्फ 2 आयतें सुनाने आया हूं, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ रियलाइज करवाना चाहता हूं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग दूसरी कौमों की मिसाल देते हैं। देखें यार, मुसलमान पीछे रह गए, अमेरिका जाएं तो वहां के लोग कितने आगे हैं, कितना जनाब फला मुल्क में सफाई है, तो कितने फला मुल्क में अमन व अमान है, और जनाब किसी मुल्क में जाएं तो कितना हुकूक, इंसानों के हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं। मसला ये है, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक बंदे के पास मर्सिडीज हो और वो 40 की स्पीड पे चला रहा हो, और बराबर में मोटरसाइकिल वाला 70 की स्पीड से चला जाए, तो क्या ये कहेंगे कि यार ये गाड़ी वाला बेचारा पीछे रह गया, मोटरसाइकिल वाला आगे निकल गया? गाड़ी वाले कोई कहेंगे ना, इसके पास तो ऐसी गाड़ी है जो 150 पे जा सकती है, ये चला ही नहीं रहा इस गाड़ी को, तो मोटरसाइकिल भी आगे निकल गई। तो दीगर कौमें अगर मुसलमानों से आगे निकली हैं, बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी तो कई मुल्कों में हंगामे जो हो रहे हैं उसमें सब समझ आ जाता है कि जब भी राइट्स होते हैं, जब भी हंगामे होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा मुसलमान ही बुरे लगते हैं, और जनाब वो दुकानें लूट लेते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, फिर वो सारे हुकूक भूल जाते हैं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर मुसलमानों के पास कुरान मौजूद है और अगर हम किसी से पीछे हैं भी,
تو ریزن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معاذ اللہ ڈائریکشن نہیں ہے، ہم اس ڈائریکشن پر عمل نہیں کر رہے. اچھی گاڑی ہوتے ہوئے اگر کوئی گاڑی نہیں چلا رہا تو اس میں گاڑی کا کیا قصور ہے؟ موٹر سائیکل والا بھی آگے نکل جائے گا. بالکل ایسے ہی قرآن پاک سے اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. اچھا، قرآن میں ویسے تو بہت سارے ہمیں یوں سمجھے کہ بہت خوبصورت پھول ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں، مگر خاص طور پر وہ آیتیں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے. دیکھیں، اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں سے بات کی ہے، جنرل بات کی فرمائی ہے، مگر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ڈائریکٹلی مسلمانوں سے بات کی. ایمان والے تو ہم ہی ہیں نا، یعنی ہمارے رب نے ہمیں کچھ فرمایا ہے. مگر اے مسلمانوں جو آج یہاں جمع ہیں، جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں، یہ بیان جو بعد میں سنیں گے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کے رب نے جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ سے بات کی ہے، کیا آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھی تو اپنے دل سے پوچھیں کہ میں یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں. اس ہال کے اندر 20 سال کے بھائی، بچے سے نوجوان سے لے کر 60-65 سال کے بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. اتنی زندگی گزر گئی، اب تک کیا وہ ساری آیتیں پڑھ لی؟ قرآن میں بہت زیادہ نہیں ہیں وہ آیتیں، اونلی 89 آیتیں ہیں، صرف 89 آیتیں اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، او یو بلیورز، اے ایمان والو. ایمان والوں سے سوال ہے، تمہارے رب نے تم سے بات کی ہے، کیا وہ پڑھ لیا ہے؟ آج صبح اٹھنے کے بعد شاید اکثریت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا موبائل تلاش کرتے ہیں. ابھی پراپر آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں اور اب موبائل ڈھونڈ کر چیک کرتے ہیں میسج کس کا آیا ہے. امپورٹنٹ میسج پہلے، آفس کا میسج پہلے، قریبی دوست کا میسج پہلے چیک کرتے ہیں. میسج مس نہ ہو جائے اس کی پرواہ ہے. اللہ کا پیغام ہم سب کے پاس پہنچ چکا ہے، کیا وہ پڑھ لیا؟ کیا وہ ریسیو کر لیا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، بڑی بیزی لائف تھی، فیملی میں بیزی ہوتا تھا، ٹریول کرتا تھا، بزنس دیکھتا تھا، یا اللہ اس لیے میں تیرا میسج نہیں پڑھ سکا، نہیں سمجھ سکا. کیا جواب دیں گے؟ اب یہ باتیں کرنے کے بعد آج میں 2 آیتیں آؤٹ آف دوز 89 آیات، میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اندازہ کیجئے گا کہ ان 2 آیتوں پر ہی اگر ہم عمل کر لینا تو زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، کتنے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، کتنی پرسکون لائف ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ریئلائز کیجئے گا کہ اگر 2 آیتوں پر عمل کرنے کا رزلٹ یہ ہے تو اگر پورا قرآن میں سمجھنے لگ گیا اور اس پر عمل کیا تو مجھے پھر کچھ اور نہیں چاہیے. قرآن کافی ہے، بس قرآن سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو آج اے ایمان والو کہہ کر جو رب نے ہم سے بات کی ہے اس میں سے 2 آیتیں، اور یہ 2 آیتیں بھی جس صورت سے میں نے آپ کو پیش کرنی ہے اس صورت کی ایک عشق والی بات بھی بتا دیتا ہوں. یہ صورت ہے سورہ حجرات اور آیت اس پارہ نمبر ہے 26. میرا مشورہ ہے، اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے. یہاں بہت سارے ایسے بھی جو چہرے نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ بار بار مدینے جاتے ہیں. اللہ یہ آپ کا سفر ہمیشہ جاری رکھے، مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. سورہ حجرات میں جس حجرے کا ذکر ہے نا، یہ سورت جس حجرے کے نام پر ہے، ایکچولی یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ کی بات ہو رہی ہے، جس حجرے میں نبی پاک آج بھی آرام فرما ہیں، جس قبر انور پہ نبی پاک موجود ہے، اس کمرے کی بات ہو رہی ہے. بتایا گیا وہاں بات کیسے کرنی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. لیکن آج میرا سورہ حجرات کی وہ آیت ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وہ ایک الگ خوبصورت ٹاپک ہے جس میں دربار مصطفیٰ کے آداب بیان ہوئے ہیں. چونکہ آج مجھے ایک فیملی گیدرنگ میں بات کرنی ہے تو میں ان آیات کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہونے والی مسٹیک سے اللہ کریم نے یوں سمجھے کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. آپ سنیے گا غور سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پہلی آیت نمبر ہے 11 سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین کو میں 2 آیتوں سے 6 پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے پیغام. یہ 6 یاد کر کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس بیان کو لیجئے گا. There are 6 main problems which Quran addresses us. Directly قرآن مجھے اور آپ کو 6 معاملات بتا رہا ہے، اور پہلی آیت میں 3، دوسری آیت میں 3. خوبصورت اسلوب ہے. اب پہلی آیت میں کیا وہ 3 باتیں ذرا غور سے سنیے. پہلے میں اس کا ترجمہ پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو،
اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. یہ تو 3 پرابلم بتائے, آگے اس کا جس کو کہیں کہ سیویئرٹی, کتنا مشکل ہے یہ کام, کتنا خطرناک ہے, کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا یہ سمجھے قرآن نے ڈرایا ہمیں کہ اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. توبہ کرنا ہے. اب 3 کون سی برائیاں ہیں جس سے بچنا ہے, میں ریپیٹ اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. آج ہنس رہے ہو کہ خاندان نہیں ہے, آج ہنس رہے ہو کہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, آج ہنس رہے ہو کہ بیچارے کا چھوٹا سا گھر ہے, آج ہنس رہے ہو کہ جناب اس کی جناب جسم میں یہ عیب ہے. معاذ اللہ, جسم کے عیب پر ہنستے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کی ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, زبان ٹھیک نہیں ہے, بول ٹھیک نہیں پا رہا, اگر آج ہم اس پر ہنسیں گے تو رب نے دیر نہیں لگانی. امیر کو غریب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, مشہور کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے, صحت مند کو بیمار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. من ضحکا, جو کسی پر ہنستا ہے بعض اوقات پھر اسی پر ہنسا جاتا ہے. تانے دیتے ہیں. اگلا کیا, وہ پہلے اس کو کور کر لیتا ہوں کہ مذاق. یہ مذاق اڑانے جو ہے نا, جو لوگوں کا, اچھا یہ تو صرف اس بات پر مذاق نہیں اڑاتے, ویسے ہی دوستوں میں بھی دیکھا ہے. اپریل فول کے نام پر کسی کو جناب کوئی الٹی خبر سنا دے کہ پتہ چلا تمہارے گھر میں یہ ہو گیا, وہ بیچارہ پریشان ہو جائے, بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے. کسی دوست کو مل کر سب اتنا موٹو چھوٹو لمبو کہتے ہیں نا, تو وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھی دوست ہے, اس کو کچھ برا نہیں لگتا. نہیں جناب, برا اس کو لگ رہا ہے. تو مولا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے سامنے وہ بیچارہ اگر ہنس بھی رہا ہے نا تو دل اس کا رو رہا ہے. کیوں تکلیف دینی ہے کسی کو, کیوں مذاق اڑانا ہے کسی کا. تو ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے کہ میں جناب پیسے والا, میں مشہور, اس کا تو ہے کوئی جاننے والا ہی نہیں. اس کا سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں یار. کاش قرآن کا اللہ نے دیکھیں ڈائریکٹلی یہ پیغام دیا ہے کہ اے مرد مردوں پر نہ ہنسیں, عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ایک بات ہو گئی. اب آگے قرآن نے کیا فرمایا, تانا نہ دیں, ولا تلمزوا انفسکم, اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اس کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے, زبان یا اشارے کے ذریعے دوسرے پر عیب نہ لگاؤ, کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اس نے اپنے آپ پر ہی عیب لگایا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے, اور تانا دینے کا اپنے سے مسجد کا خادم ہے, اس کا کوئی نام رکھ دیا, اپنے ساتھ کوئی بیچارہ غریب آدمی اس کا نام رکھ دیا. بھائی کسی امیر آدمی کا تو نام آپ بگاڑ نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی کمتر درجے کا سمجھ رہے ہیں, آپ کا جو نام رکھیں گے, جو اس بیچارے کو جس نام سے پکاریں گے, نہیں, اچھے نام سے. نام کے ساتھ بھائی لگا لیں, حاجی ہو تو حاجی لگا لیں, وہ نہ کہے آپ تو کہیں, صاحب لگا لیں اس کے ساتھ, اچھا لگے گا کہ آپ اس کو اچھے نام سے پکار رہے, اس کے نام کے ساتھ ساتھ تھوڑی عزت کا لفظ اور بڑھا دیں. لیکن بگاڑ دیتے ہیں نام. تو 3 باتیں ہو گئی, آپ نے یاد رکھنا ہے. آج پہلی آیت میں کیا بتایا, ہنسنا نہیں ہے کسی پر, مذاق نہیں اڑانا ہے. نمبر 2, برے نام نہیں رکھنے, اور 3, تانا نہیں دینا. اب چلتے ہیں سیکنڈ آیت پہ. میں بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں, ورنہ ان 6 باتوں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آج, کیونکہ ماشاءاللہ اور نعت خواہ بھی موجود ہیں, کہ ہم اسپیشلی آج یہ بات سیکھ کر جائیں کہ قرآن ہمیں کیسے ڈائریکٹلی ہماری زندگی گزارنے کی رہنمائی دے رہا ہے. اگلی خوبصورت آیت کیا ہے, اللہ ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے. اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اب اس آیت میں 3 اور بری عادتیں. گمان نہ کرو. یوں حدیثوں میں ان تینوں برے کاموں کے بارے میں کیا فرمایا, بدگمانی, باپ رے باپ, یہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے نس میں داخل ہو گئی. آلویز نیگیٹو اپروچ. اللہ اکبر. یاد رکھیے گمان جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1, اللہ پاک کے ساتھ گمان رکھنا. یاد رکھیں یہ گمان واجب ہے. ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. جو یہ گمان نہیں رکھے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. اب کیا گمان ہوتا ہے اللہ کے بارے میں؟ باتیں کرتے ہیں لوگوں کی, کبھی کوئی باتیں سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
یار چلو دعا مانگ لیتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہونی یا نہیں ہونی، میرا مسئلہ تو حل ہوتا نہیں، اللہ معاذ اللہ یہ بھی جملے کہتے ہیں میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. یہ گمان اچھا رکھنا واجب، اور بعض اوقات یہ بے ادبی کے جملے ایمان سے خارج کر سکتے ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود ہی نیگیٹو چل رہے ہیں اپنے بارے میں، سوچ لیجئے. ہاں جو تھا، ہاں بھائی فنکشن ہوتا تو ضرور جاتا، ناچ گانے ہوتے تو جاتا، محفل میں کدھر سے آئے گا؟ آپ اچھی خاصی محفل سے جا رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اور بدگمانی کر کے گناہ کما رہے ہیں. یار اس کی مرضی وہ آیا نہیں. آپ کے یہاں لوگوں میں تو دوربین لگی ہوئی ہے، یہ صبح اٹھ کے جاتا کدھر ہے یار؟ روز صبح گھر سے نکلتا ہے، لگتا ہے کوئی اور نیا کام شروع کر دیا. یہ رات کو آج کل دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ یار رات کو میرے پڑوس میں سے کوئی اس کے گھر میں پرابلم ہو بھی گیا ہے، آپ تک بات پہنچ بھی گئی. ہمیں تو موقع چاہیے. بس پتا چلا وہ 4x100 والی ریس بچپن میں دوڑتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا پتہ نہیں، کچھ لوگ ایتھلیٹس رہے ہوں گے تو پتا ہے کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے، کسی کو ڈنڈی پکڑاتا ہے، وہ دوسرا ڈنڈی لے کے آگے بھاگتا ہے، وہ تیسرے کو پکڑاتا ہے. آج کسی کا سکینڈل، کسی کا گھر کا معاملہ، کسی کی خبر ملنے کی دیر ہے، لگتا ہے ڈنڈی پکڑ کے دوڑنا شروع ہو گیا ہے، اور آگے جا کے جب تک دوسرے کو پکڑائے گا نہیں چین نہیں آئے گا. بلکہ ڈنڈی تو چھوڑیں، اب تو موبائل ہاتھ میں ہے، فوراً واٹس ایپ گروپ میں پتا چلا ہاں اس کے بچے کا یہ معاملہ، ہاں اس کے آفس میں پولیس آئی تھی، اس کو یہ معاملہ ہو گیا. ولا حول ولا قوت. اور بعض اوقات نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ اخبار کی خبر، سوشل میڈیا کی خبر آپ نے بھی آگے بڑھا دی، اور تھوڑے دنوں بعد پتا چلا ہوگا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، مگر آپ نے جدھر جدھر وہ خبر پہنچائی، اگر جھوٹی تھی تو یہ کتنا بڑا حرام، بہتان، مسلمان کی عزت برباد کرنے والا کام، نہ جانے کدھر کدھر توبہ کرنی پڑے گی. مگر ادھر تو دیری کوئی نہیں لگاتا یار، بلکہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے. پتہ ہے آج کل لوگوں میں تجسس کی عادت کیسی ہے؟ جب بیٹھیں گے نا چائے پر، یار کوئی اندر کی خبر سناؤ، کوئی نئی بات بتاؤ. والا کیوں تمہیں اندر کی خبر چاہیے بھائی؟ اپنے اندر کی خبر لو نا. ادھر بہت کچھ ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے. اس کی کسی کو فکر نہیں کہ اندر کتنی دل میں برائیاں، کتنی بدگمانیاں، کتنے حرام خیالات دل میں بس رہے ہیں. اور میں چلا دوسروں کا امتحان لینے، دوسروں کا ٹیسٹ لینے. اس چیز نے برباد کر دیا ہمیں. قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسوا. ہمیں تو پتا بھی چلے نا کہ ہے نا، تو قبر ہونا چاہیے سینہ، کہ میرے بھائی کی بات پتا چلی، ڈھک دو اس کو. کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے 3 انگلیاں اپنی طرف آنی ہیں. جو عیب پھیلانے والا ہے وہ ریڈی رہے کہ کل اس کا بھی عیب کھل جائے گا. جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا. تجسس نہ کریں، کسی لوگوں کی ٹو میں نہ رہیں. کدھر سے اچھا یار یہ ہر سال حج کیوں کرتا ہے، اتنا مہنگا پیکج کیسے لے لیا؟ اچھا پوری فیملی کے، اچھا لوگ تو پورا پیکج بنا لیتے ہیں. یہ 5 ماڑو ویاوا 40 لکھ وارو حج کریے تو 2 کروڑ تو حج میں واپڑیا. یار آئیں کہ کیر اکاؤنٹنٹ رکھی ہیں جو بھائی، آپ کو کس نے یہ کام دیا کہ آپ اس کے حج کے پیکج، اچھا ہدیہ بھی نہیں ہونا تو 50 لاکھ بیا بدھائی گرو. کمال ہے یار، اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ کون کدھر جا رہا ہے، کتنا خرچہ کر رہا ہے، کدھر سے کما رہا ہے. نہیں بھائی، میں اپنی فکر کروں. مجھے